बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत नहव का हम 8वां सबक आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कलमा की तारीफ़ पढ़ेंगे, इसनाद की तारीफ़ पढ़ेंगे, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए और हमारे लिए इसे इल्म नाफ़े बनाए और अपनी बारगाह इलाही में इसे कबूल व मंजूर फरमा कर हमारे लिए सदका जारिया और निजात का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये सबक का आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन अल कलामु लफ्ज़ुन तज़म्मना कलिमतैनि बिल इस्नादी व तुसम्मा जुमलतन। अल कलामु लफ्ज़ुन तज़म्मना कलिमतैनि बिल इस्नाद व तुसम्मा जुमलतन। कलाम वो लफ्ज़ है जो दो कलमों को शामिल हो इस्नाद के साथ, यानी एक कलमे की निस्बत दूसरे की तरफ हो और इसका नाम जुमला रखा जाता है। अल कलामु लफ्ज़ुन, कलाम वो लफ्ज़ है, तज़म्मना कलिमतैनि जो दो कलमों को शामिल हो, बिल इस्नादी इस्नाद के साथ, यानी एक कलमे की निस्बत दूसरे की तरफ हो, व तुसम्मा जुमलतन और उसका नाम जुमला रखा जाता है। अब दो कलमों को शामिल हों, चाहे वो दो कलमे लफ्ज़ी हों, जैसे ज़ैदुन काइमुन, यहाँ ज़ईद एक कलमा है, काइमुन दूसरा कलमा है और ये आपस में इनकी इसनाद पाई जा रही है। ये क्या है, लफ्ज़ी तौर पे दो कलमे हैं। या वो दो कलमे तकदीरी तौर पे हों, जैसे इज़रिब के अंता इसमें पोशीदा है, तो ये तकदीरी तौर पे दो कलमे ही हैं, इज़रिब अंता। और या वो दो कलमे जो हैं वो हुक्मी तौर पे हों, जैसे ज़ैदुन काइमुन अबूहु, ये ज़ैदुन एक कलमा है और काइमुन अबूहु ये एक कलमा तो नहीं है, लेकिन ये हुक्मी तौर पर एक कलमा ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ ये काइमुल अब के कायम मकाम है। तो चाहे लफ्ज़ी तौर पे दो कलमे हों, तकदीरी तौर पे हों या हुक्मी तौर पे हों, कम अज़ कम दो कलमों से मिलकर कलाम बनेगा जिनके दरमियान इसनाद पाई जा रही हो। यहाँ कलाम की तारीफ़ ज़िक्र की है, तो जहाँ भी तारीफ़ ज़िक्र करेंगे वहाँ फ़वाइदे वजूद पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके कि जब भी किसी चीज़ की तारीफ़ की जाती है तो पहला लफ्ज़ बमंज़िला जिन्स के होता है और बाद में मुख्तलिफ़ फसलें लाई जाती हैं जो कि गैर को खारिज कर देती हैं और तारीफ़ जामे माने हो जाती है। तो यहाँ कलाम जो है मुअर्रफ़ और महदूद है जिसकी तारीफ़ की जा रही है, और उसका पहला लफ्ज़ लफ्ज़ुन ये बमंज़िला जिन्स के है। इसमें मुहमलात भी शामिल हैं, मुफ़रदात भी शामिल हैं और मुरक्कब नाक़िस कलाम गैर मुरक्कबात गैर कलामिया जिनको कहते हैं वो भी शामिल है। तो पहली फ़सल तज़म्मना कलिमतैनि, ये पहली फ़सल है, इससे मुहमलात और मुफ़रदात निकल गए। कलमा जब बोला तो मुहमल निकल गया, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के की ज़िद हैं। कलमा बा माना लफ्ज़ जिसका कोई माना हो और मुहमल बे माना लफ्ज़ जिसका कोई माना ना हो। तो जब कलमा कहा तो मुहमल निकल गया, और कलिमतैनि तस्निया लेकर आए तो मुफरद निकल गया, क्योंकि मुफरद और तस्निया आपस में एक दूसरे का गैर होते हैं। बिल इस्नाद ये फसल सानी है और इसे मुरक्कबात गैर कलामिया यानी मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी वगैरह उसे निकल गए। वहाँ दो कलमे तो पाए जा रहे हैं गुलाम ज़ैदिन में, लेकिन वहाँ उनकी आपस में इसनाद नहीं पाई जा रही। तो ये तारीफ़ जामे माने हो गई। व तुसम्मा जुमलतन, इसका नाम कलाम को जुमला भी कहते हैं। इसी तरह कलाम को मुरक्कब ताम भी कहते हैं और मुरक्कब इसनादी भी कहते हैं। अब नहवियों का इख्तलाफ इसमें है कि कलमा और जुमला और कलाम ये एक ही चीज़ें हैं या इनमें कुछ इख्तलाफ है। तो बहरहाल इस इख्तलाफ में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कलाम को जुमला भी कहते हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब इसनादी भी कहते हैं। ये आगे इसकी तारीफ देख लेते हैं। अल कलाम मुब्तदा, लफ्ज़ुन मौसूफ, तज़म्मना फ़ेल, ज़मीर इसका फ़ाइल हुआ, ज़मीर फ़ाइल जो कि लफ्ज़ुन की तरफ लौट रही है। कलिमतैनि मफ़ूल बिही, बिल इस्नादी जार मजरूर मिलकर तज़म्मना के मुतल्लिक़, तज़म्मना फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल और मुतल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर लफ्ज़ुन मौसूफ़ की सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर मुब्तदा की ख़बर हो गई जी। ये मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। फ़स्लुन सालिसुन, हाज़ा फ़स्लुन सालिसुन, ये तीसरी फ़सल है। व तुसम्मा जुमलतन फ़िअली, व तुसम्मा जुमलतन, तुसम्मा फ़ेल है मजहूल और जुमला उसका नाइब फ़ाइल है, तुसम्मा जुमलतुन, और उसका नाम जुमला रखा जाता है और उसे जुमला कहा जाता है। व तुसम्मा जुमलतुन, इसको मरफू पढ़ेंगे नाइब फ़ाइल होने की वजह से। जी हमने कलाम की तारीफ़ पढ़ ली।
تو اس میں بالاسناد ہی اسناد کا لفظ آیا تھا، تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسناد کیا چیز ہوتی ہے۔ تو کلام کی تعریف کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب اسناد کی تعریف فرما رہے ہیں۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری، احدا یہ واحد کی مونث ہے کیونکہ کلمہ مونث ہے۔ والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدة تامة یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید۔ والاسناد اور اسناد نسبت احدى الکلمتین دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے الی الاخری دوسرے کی طرف، اخری جو ہے یہ آخر کی مونث ہے، بحیث اس طور پر کہ تفید المخاطبہ یہ فائدہ دے، یہ نسبت فائدہ دے مخاطب کو فائدتاً تامتاً، فائدہ تامہ، فائدہ تامہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ یصح السکوت علیہا کہ متکلم کا اس پر خاموش ہونا صحیح ہو، جیسے زید قائم اور قام زید۔ اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس طور پر نسبت کرنا ہے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے کہ متکلم کا اس پر خاموش ہونا صحیح ہو، جیسے زید قائم اور قام زید۔ جی زید قائم میں اب یہ دو کلمے ہیں جس میں قائم کی اسناد ہو رہی ہے زید کی طرف، اور مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے کہ فائدہ تامہ کیسے حاصل ہو رہا ہے کہ اگر متکلم خاموش ہو جائے زید قائم کہہ کر تو مخاطب کو بات پوری سمجھ آ جائے گی، جیسا کہ نحو میں اسی بات کی تشریح کی ان الفاظ کے ساتھ کہ کہنے والے کو کوئی طلب کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، تو زید قائم کہہ کے متکلم جب خاموش ہو گیا تو مخاطب کو خبر مل گئی زید کے قیام کی، اور زید کو فائدہ تامہ حاصل ہو گیا مخاطب کو، تو لہٰذا زید قائم یہ اسناد اس میں پائی جا رہی ہے، اسناد کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے۔ اسی طرح قام زید ہے۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ضرب زید عمرا، اس میں ضرب زید کہہ کر اگر کوئی بندہ خاموش ہو جائے، متکلم خاموش ہو جائے، تو ابھی فائدہ تامہ تو حاصل نہیں ہوگا مخاطب کو، تو کیونکہ عمرن کہنے کی ضرورت ابھی بھی موجود ہے کہ منتظر رہے گا سامع کہ زید نے مارا، کس کو مارا ہے، تو ابھی مکمل خبر اسے معلوم نہیں ہوئی، وہ اب بھی انتظار میں ہے مزید تفصیل کا۔ تو اس تعریف کی روح سے ضرب زید جو ہے یہ اسناد اس میں نہیں پائی جا رہی، اور یہ کلام کی تعریف سے خارج ہو گیا، اس میں اسناد بھی نہیں پائی جا رہی اور اس میں یہ کلام کی تعریف سے بھی خارج ہو گیا، یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو ہم نے عرض کیا کہ فائدہ تامہ حاصل ہو کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، یعنی اس کا مخاطب جو ہے وہ مزید منتظر نہ رہے، اس کو انتظار اس کا باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مخاطب جو ہے سامع جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ کا انتظار کر رہا ہے کہ مسند اور مسند الیہ کے بغیر بالکل وہ کوئی معنی اسے سمجھ نہیں آئیں گے، تو اس طرح کا انتظار ختم ہو گیا۔ جب ضرب زید کہا تو مسند اور مسند الیہ دونوں آ گئے اور مقصود اصلی کلام کا حاصل ہو گیا، کیونکہ کلام کے اندر اصل مقصد جو اصل چیز ہے وہ مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، اور باقی چیزیں مفعولات وغیرہ یہ سارے زوائد ہوتے ہیں۔ تو جب مسند اور مسند الیہ دونوں آ گئے تو اس کا انتظار، اصل انتظار جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہٰذا یہ اس کے اندر یہ اسناد کی تعریف میں بھی شامل ہیں اور کلام کی تعریف میں بھی یہ ضرب زید شامل ہیں۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، من اسمین، اسمین کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ ہے وصلی ہے، تو نون پر کسرہ دیجیں گے، من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملة اسمیة۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملة اسمیة او من فعل واسم او من فعل واسم نحو زید قام زید ويسمى جملة فعلية إذ لا يوجد المسند والمسند إليه معا في غيرهما ولا بد للكلام منهما۔ فعلم پس معلوم ہو گیا
ان الکلام لا یحصل کہ کلام حاصل نہیں ہوتا الا من اسمین مگر دو اسموں سے، نحو زید قائم جیسے زید قائم ہے، ویسمى جملۃ اسمیۃ اور اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، او من فعل و اسم یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے کلام، نحو قام زید جیسے قام زید ہے، ویسمى جملۃ فعلیۃ اور اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما کیونکہ ان دونوں کے علاوہ میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے، ولا بد للکلام منہما اور کلام کے لیے ان دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ شروع میں جو فعلما ہے یہ فا تعلیلیہ ہے علت بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ شرط محذوف کی جزا ہے۔ شرط یہ ہے اذا کان الاسناد ماخوذا فی تعریف الکلام کہ جب کلام کی تعریف میں اسناد ماخوذ اور معتبر ہے، اور اسناد کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا ضروری ہے، فعلما پس یہ بات معلوم ہو گئی کہ کلام جو ہے وہ صرف دو ہی صورتوں میں حاصل ہوگا۔ اچھا جی، تو کلام کے احتمالات عقلیہ کتنے ہیں جی؟ کلمتینی کہا تو دو کلمے کون کون سے ہو سکتے ہیں عقلی طور پر؟ اس کے یہ 6 احتمال ہیں، دو اسم ہوں گے، ایک اسم اور ایک فعل ہوگا، دونوں فعل ہوں گے، ایک اسم اور ایک حرف ہوگا، ایک فعل اور ایک حرف ہوگا، یا دونوں حرف ہوں گے۔ اس میں سے صرف یہ پہلے دو احتمالات جو ہیں یہ جو ہے وہ کلام میں شامل ہیں، یعنی دونوں اسم ہوں ان سے مل کر کلام بن سکتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر کلام بن سکتا ہے۔ باقی 4 صورتوں میں کیونکہ مسند اور مسند الیہ دونوں اکٹھے نہیں پائے جا رہے، جیسے دونوں فعل ہوں گے تو دونوں فعل صرف مسند بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں مسند الیہ نہیں ہوگا، یہ کلام نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اسم اور حرف ہوگا تو اسم مسند یا مسند الیہ بن جائے گا، اور حرف نہ مسند بن سکتا نہ مسند الیہ، تو جو پہلے ایک اسم ہوگا وہ ایک یا مسند بنے گا یا مسند الیہ، تو دوسرا چیز باقی رہ جائے گی، وہ کلام میں نہیں پایا جائے گا، تو صرف دو صورتوں میں کلام بن سکتا ہے۔ انہی دو صورتوں کو اوپر بیان کر دیا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا لازمی ہے، تو دو ہی صورتیں باقی رہ گئیں کہ یا دو اسموں سے مل کر بنے گا کلام، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر۔ جب دو اسموں سے مل کر بنے گا جیسے زید قائم تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، کیونکہ جب دو اسموں سے مل کر بنتا ہے تو اکثر اس کا پہلا جو جز ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ قید ذکر تو نہیں کی، لیکن یہاں قید موجود ہے کہ دونوں اسموں سے مل کر بنے، یعنی پہلا جو جملے کا جز ہوگا وہ اگر اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہیں گے، اور ایک فعل یا اسم سے مل کر جب بنے گا جملہ اور پہلا جملہ اس کا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہیں گے۔ ان دو صورتوں کے علاوہ کلام نہیں پایا جا رہا، یا دو اسموں سے مل کر بنے گا کلام، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنے گا۔ نیچے اس کی تعلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ان دو ہی صورتوں میں کیوں نہیں پایا جا رہا، اس کے علاوہ کسی صورت میں سے مل کر کلام کیوں نہیں بن سکتا؟ از تعلیلیہ ہے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں، ان دونوں صورتوں کے علاوہ میں کسی صورت میں مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے، ولا بد للکلام منہما اور کلام کے اندر ان دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ لفظی ترجمہ اس کا بنے گا لا بد کوئی چارہ کار نہیں ہے، للکلامی کلام کے لیے، منہما ان دونوں صورتوں سے، ان دونوں مسند اور مسند الیہ سے، یعنی مسند اور مسند الیہ کے بغیر کلام کا گزارا نہیں ہے، ان دونوں کے بغیر کلام نہیں بن سکتا، اور یہ دونوں چیزیں صرف ان دو صورتوں میں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا کلام جو ہے یہ دو اسموں سے مل کر بنے گا، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بنے گا۔ ترکیب اس کی آسان ہے، علما فعل مجہول ہے، ضمیر اس کا نائب فاعل، یہاں ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ الاسناد مبتدا، نسبت مضاف، احدی مضاف الیہ مضاف، الکلمتین مضاف الیہ، الی حرف جر، الاخری مجرور، جار مجرور مل کر یہ نسبت کے متعلق، بحیث با حرف جر، حیث مضاف، تفید اور فعل، ضمیر اس کا فاعل، مخاطبہ مفعول بہ، فائدۃ تامۃ، فائدۃ موصوف، تامۃ صفت اول، یصح فعل، السکوت یصح سکوت فاعل، علیہ جار مجرور مل کر یصح فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ثانی، فائدہ فائدتاً اپنی دونوں صفتوں سے مل کر
موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق ہو گئے تفیدو فعل کا، تفیدو فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حیث مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہو جائیں گے نسبت کے، نسبت مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں متعلقات سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اسناد مبتدا کی خبر، یہ جملہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ جی اسی طرح علما فعل مجہول، انا حرف مشبہ بالفعل، الکلام اس کا اسم، لا یحصل فعل ضمیر اس کا فاعل، الا حرف استثناء لغو، اور من حرف جر اسمینی جار مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف من حرف جر فعل و اسم معطوف معطوف علیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف ہو گئے، معطوف معطوف علیہ مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے لا یحصل فعل کے، الا حرف استثناء مفرغ ہے جو کہ ترکیب میں واقع نہیں ہوتا، لا یحصل فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ یہ ہو جائے گا علما فعل کی، یہ انا جو ہے یہ شبہ جملہ ہو کر پورا جملہ نہیں ہوتا، یہ علما کی کا نائب فاعل بن جائے گا اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا۔ ویسمى جملۃ اسمیۃ، یسمى فعل مجہول ضمیر اس کا فاعل، جملۃ اسمیۃ موصوف صفت مل کر اس مفعول بہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح یسمى جملۃ فعلیۃ کی ترکیب بھی بعینہ ہی اسی طرح ہے۔ اذ لا یوجد، اذ تعلیلیہ ہے، لا یوجد فعل، المسند والمسند الیہ معطوف معطوف علیہ مل کر ذو الحال، معن یہ مفعول فی بنتا ہے کیونکہ یہ ظرف ہے، مفعول فی بنتا ہے یہاں کائنن محذوف کا، کائنن صیغہ جو ہے وہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال بنے گا، المسند والمسند الیہ ذو الحال کائنن حال، فی غیرہما یہ حال ذو الحال مل کر لا یوجد کا نائب فاعل بن جائے گا، فی غیرہما فی حرف جر غیر مضاف، ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر لا یوجد کے متعلق، لا یوجد فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ولا بد للکلام منہما، لا نفی جنس ہے، بدا لا نفی جنس، بدا اس کو متعلق کریں گے، متعلق لام حرف جر کلامی مجرور، جار مجرور مل کر بدا کے متعلق، بدا اپنے ضمیر فاعل اور بدا یہ اصل میں مصدر ہے، بدا مصدر اپنے ضمیر اور ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا نفی جنس کا اسم، منہما جار مجرور مل کر اپنے متعلق سے مل کر لا نفی جنس کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ اس کی ترکیب تھی جی۔ یہاں ایک معن کی ترکیب ذرا قابل غور ہے کہ یہ معن جو ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، مسند والمسند الیہ ذو الحال ہے، اور معن یہاں براہ راست اس کا حال نہیں بنے گا بلکہ کائنن محذوف نکالیں گے، معن مفعول فی بنے گا کائنن کا، اور کائنن مسند اور مسند الیہ کا حال بنے گا۔ یہ آگے ایک چھوٹے سے اعتراض کا جواب ہے، فَإِنْ قِيلَ قد نوقظ بالنداء نحو یا زید، قلنا حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب وهو الفعل فلا نقض علیہ۔ فإن قیل، پس اگر کہا جائے قد نوقظ بالنداء کہ توڑ دیا گیا ہے ندا کے ذریعے، کیا چیز توڑ دی گئی ہے؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے حصر کی طرف، جو پیچھے حصر بیان کیا کہ کلام صرف دو ہی صورتوں میں بن سکتا ہے، دو اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے، وہ جو حصر بیان کیا ہے اس حصر کو توڑ دیا گیا ہے اس اعتراض کے ذریعے، ندا کے ذریعے سے، جیسے یا زیدو، قلنا ہم کہیں گے کہ حرف الندائی قائم مقام ادعو کہ حرف ندا جو ہے یہ ادعو کے اور اطلبو کے قائم مقام ہے، وهو الفعل اور یہ فعل ہیں، فلا نقض علیہ تو لہذا کوئی نقض وارد نہیں ہوا۔ پیچھے ہم نے کلام کے احتمالات ذکر کیے تھے، صرف پہلے دو احتمال یعنی دونوں اسم ہوں کلام کے جز، یا ایک اسم اور ایک فعل سے کلام مل کر بن سکتا ہے، باقی کسی طریقے سے کلام نہیں بن سکتا،
इस पर एतराज़ वारिद हो रहा था कि या ज़ईदु जो है निदा जो हम पुकारते हैं, इसमें या हरफ निदा है, हरफ है, और ज़ैद इसम है। यहाँ एक हरफ और एक इसम से मिलकर कलाम बन रहा है, लिहाजा आपने जो हसन बयान किया था वो टूट गया। तो उसका जवाब देते हैं कि यहाँ जो या हरफ निदा है ये अदउ और अतलबु के कायम मकाम है, और अदउ और अतलबु फेल हैं। तो हमने कहा था एक इसम और एक फेल से मिलकर बन सकता है कलाम, तो यहाँ एक इसम से और एक दर हकीकत या हरफ निदा जो कि कायम मकाम है फेल के, तो यहाँ भी एक इसम और एक फेल ही है दर हकीकत। तो लिहाजा फला नक़्ज़ अलैहि, हमारे हसर पर कोई नक़्ज़ वारिद नहीं हुआ, हमारा हसर नहीं टूटा। ये एक छोटा सा एतराज़ और उसका जवाब था जी। आज सबक का इख्तिताम पज़ीर हुआ। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपनी आराज़ कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। किसी किस्म का कोई इश्काल रह गया हो सबक के दौरान, या पढ़ाने में कोई गलती हो गई हो, या किसी चीज़ के बारे में अपना तजिया देना चाहें, अपनी राय देना चाहें, तो किसी भी तरीके से मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम चैनल पर मुझे ईमेल करके, या इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे। तो आपकी आरा को खुले दिल से इंशाल्लाह कबूल किया जाएगा और आइंदा मज़ीद सबक को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।